नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। सूरह अंबिया आयत नंबर 11 से। लेकिन इससे पहले मैं जो है कल थोड़ा सा आयत नंबर 7 को एक्सप्लेन करना रह गया था और आयत नंबर 10 को। तो जैसे कि 7 में है, यह आयत नंबर 7 से हमें बहुत इम्पोर्टेंट बात पता चलती है। अगर आप लोगों ने गौर किया हो कि वमा अरसलना और नहीं हमने भेजा मिन क़ब्लिका आपसे पहले इल्ला मगर रिजालन मर्दों को नूही हम वही करते थे इलैहिम उनकी तरफ। तो पूछ लो पूछ लो अहले ज़िक्र से यानी इल्म वालों से इन कुंतुम अगर हो तुम ला तालमून नहीं जानते नहीं इल्म रखते। तो ये एक बड़ा अहम उसूल दिया है अल्लाह ताला ने यहाँ पर कि कुरान में कि फस्अलू अहले ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून कि जो बात इंसान को मालूम ना हो वो इल्म वालों से पूछ लिया करें। जो इल्म वाले होते हैं जिनके पास किताबें होती हैं और जिनके पास कोई नॉलेज होती है तो उनसे जो है पूछ लिया करें। यानी पूछने में जानने में उसको कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, कोई हया नहीं होनी चाहिए, कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। खैर की बात का इंसान को हरीस होना चाहिए। यानी अगर कोई कहीं खैर की बात है तो वहाँ इंसान को हरीस होना चाहिए। मतलब जैसे इंसान को बजाय किसी और चीज़ का लालच होने की बजाय इल्म का लालची होना चाहिए कि हाँ, जहाँ अच्छा इल्म मिल रहा हो ऑथेंटिक और सही तो वहाँ से उसको ले लेना चाहिए, अहले इल्म से पूछ लेना चाहिए। और जिस चीज़ में भी शक हो, शुबहा हो, अमल के एतबार से कोई कन्फ्यूज़न हो, किसी चीज़ को करने के एतबार से कोई कन्फ्यूज़न हो, तो इंसान को उसमें तकब्बुर नहीं होना चाहिए। जो बात सही मालूम हो उसको अगर सही मालूम नहीं है कोई बात तो उसको मालूम कर ले। ठीक है? एक तो ये क्योंकि और फिर यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है रिसालत के बारे में क्योंकि है ना कि क़ब्ल का आपसे पहले और फस्अलू तो पूछ लो। तो यहाँ पर क्या है कि रसूल अल्लाह से कहा जा रहा है कि रिसालत के बारे में अगर आपको कोई शक है रसूल की निशानी क्या होती है ये तो ये जानने वालों से पूछ लो तुम्हारा शक दूर हो जाएगा। अच्छा रसूल अल्लाह को वैसे कोई शक नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर भी बोला तसल्ली के लिए क्यों? अब जैसे मान लें कि हमें प मैं हम जो हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं या बहुत समझदार भी हैं और अमानतदार भी हैं और सच्चे भी हैं, ठीक है? और हमें पूरा हर कोई हमें इसी इसी उससे जानता है, ठीक है? जैसे रसूल अल्लाह के बारे में अगर आप देखें कि रसूल अल्लाह सच्चे भी हैं, सच्चे भी थे और अ, अमानतदार भी थे और पूरा अरब जो है उनकी तारीफ़ करता था और उन्होंने ही उनको ये लक़ब दिया। 40 साल वो उन लोगों के बीच में रहे, कोई किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं, बहुत इज़्ज़त देते थे, बहुत खुश रहते थे रसूल अल्लाह से। लेकिन अचानक रसूल अल्लाह ने कहना शुरू कर दिया कि मेरे ऊपर वही नाज़िल हुई है, ठीक है? और ऐसे-ऐसे अल्लाह एक है, तुम्हारा माबूद एक है। और फिर उन लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया कि नहीं, नहीं छोड़ो, इग्नोर करो। पहले क्या इग्नोर करो। फिर जब ये धीरे-धीरे बढ़ते चले गए तो कहा कि रसूल अल्लाह को समझाया कि ऐसे मत करो ये लगता है आपके परेशान हाल ख्वाब हैं या इस तरह की बातें करने लगे। और फिर उसके बाद कि लगता है आपको कोई पढ़ाता है, सिखाता है और ऐसी बातें मत करो। फिर धीरे-धीरे पूरा अरब यही कहना शुरू कर देता है कि इनको तो जुनून हो गया, ये कोई नबी वग़ैरह नहीं है, नबी होते तो कोई बशर हमारी तरह बशर थोड़ी होते, फिर तो ये कोई फरिश्ते होते, इस तरह की बातें। तो पूरा अरब कहने लगा, तो फिर थोड़ा शक आ सकता है ना नॉर्मल इंसान के मन में ऐसा तो नहीं मेरा ख्वाब है, ऐसा तो नहीं कि हाँ, कोई शक हो। तो लेकिन आया नहीं था रसूल अल्लाह के लेकिन फिर भी आ सकता था ना, गुंजाइश तो थी ना क्योंकि आगे भी और लोग बोलने वाले थे, आगे भी पूरा अरब बोलने वाला था और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगने वाले थे और हर कोई कहता कि नहीं आप रसूल नहीं है, बस कुछ ही लोग माने, मुट्ठी भर लोग शुरू में। तो आ सकता था तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि अहले इल्म से पूछ लो, जो इल्म वाले हैं, यहूदी हैं, नसारा हैं, जिनके पास किताबें हैं, उनकी किताबों में नबियों की जो नबी कैसे नबी थे, अंबिया कराम पहले कैसे थे, सब है। तो ना तो उनके ऐसे जिस्म थे कि वो हमेशा दुनिया में रहे, ना ऐसे जिस्म थे कि वो खाना ना खाते हों, बल्कि तुम्हारी तरह ही एक इंसान थे, ठीक है? तो ये यहाँ पर कहा गया और फिर आयत
نمبر 10 میں لقد انزلنا، در حقیقت نازل کیا ہم نے، الیکم تمہاری طرف، کتابن ایک کتاب، فی ہی اس میں، ذکرکم ذکر ہے تمہارا، افلا تو کیا نہیں، تعقلون تم عقل سے کام لیتے. یعنی یہ قرآن جو ہے تمہاری بات کرتا ہے، اس میں تمہارے بارے میں باتیں ہیں، اس میں تمہارے اچھے اور برے اخلاق کا ذکر ہے، اس میں تمہارے اچھے اعمال کا ذکر ہے. بلکہ صرف اس میں ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو تورات میں بھی، زبور میں بھی، انجیل میں بھی، تمام آسمانی صحیفوں میں بھی، ایون ویدوں میں بھی. کیونکہ ویدوں کو کہا جاتا ہے نا کہ کیونکہ اس کے جو ٹیکس ہیں اور مضامین ہیں اور وہ ملتے جلتے ہیں قرآن سے، کہ یہ صحیفے ہو سکتے ہیں. اور اس کو دائی لوگ مانتے بھی ہیں، ہاں صحیفے ہیں یہ کسی نبی کے. تو اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں. بلکہ حیران ہو جائیں گے آپ لوگ ویدوں کو پڑھ کے کہ اس کے اندر جو ہے مکہ اور مدینہ کی آبادی تک کتنی ہے، کتنی تھی اس وقت، وہ کہیں نہیں پتا، لیکن وہاں لکھا ہوا ہے بہت کلیئرلی. آپ کبھی پڑھ کے دیکھیے گا، یا بہت کلیئرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ویدوں میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کیسے ہے، کیا نام ہے ان کا، ان کی والدہ کا نام، ان کا لقب، ہر چیز جو ہے اس میں ڈسکرائب ہے تمام آسمانی کتابوں میں. اور پھر اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لو گے تو جو کچھ اس میں ہے اس پر پوری طرح عمل کرو گے، اور اس میں تمہارا ہی شرف اور عزت ہے. ذکرکم کا مطلب شرف اور عزت بھی ہے کہ، اور ایک معنی اس کے یہ بھی کیے گئے ہیں کہ اس میں تمہارے ان دینی معاملات کا ذکر ہے جن کی تمہیں ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں ایسی چیزیں ہیں جس پر عمل کرنے میں تمہاری زندگی ہے اور تمہاری کامیابی ہے. تو اللہ کی کتاب بعض لوگوں کے لیے عزت اور بلندی کا ریزن بنی، اور بعض کے لیے ذلت کا. عامر بن واصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عامر بن حارث عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسفان کے مقام پر ملے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مکہ کا عامل مقرر کیا، عمل کرنے والا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم جو یہاں آئے ہو تو مکہ والوں پر کس کو عامل یا گورنر بنا کر آئے ہو؟ تو نافع نے کہا ابن ابزہ کو. تو انہوں نے کہا ابن ابزہ کون ہے؟ کہنے لگے ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے، یعنی غلام ہیں اور اب اتنے بڑے مرتبے تک پہنچ گئے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے ایک آزاد کردہ غلام کو اپنا جانشین بنا ڈالا. انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے والا اور فرائض کا عامل ہے. تو یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جانتا ہو، سمجھتا ہو، پڑھتا ہو، علم والا ہو. کیونکہ علم والا، حقیقت میں علم والا وہی ہے جو اللہ کی کتاب کو جانتا بھی ہو، سمجھتا بھی ہو، عمل بھی کرتا ہو، پڑھتا بھی ہو. ورنہ پھر بغیر علم کے ہیں، پھر جاہل ہیں. کیونکہ عرب کے ٹائم، عرب کے زمانے کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا تھا نا، جبکہ ان میں سے کتنے لوگ تھے جو اتنے بڑے بڑے بھی تھے، پڑھے لکھے بھی تھے. لیکن صحیح معنوں میں جو علم والا ہے وہ کون ہے؟ جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم. جس کے پاس علم نہیں نا اللہ تعالیٰ کی کتاب کا، چاہے دنیا میں کوئی سی بھی ڈگری لے لے، وہ اصل معنوں میں جاہل ہی ہے، وہ وداؤٹ علم ہے، وہ جاہل ہی ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واقعی تمہارے نبی نے سچ فرمایا، بے شک اللہ اسی کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچا کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو نیچا گرا دیتا ہے. اب وہ ایک غلام تھے اور غلام کو گورنر بنا دیا. کیوں بنا دیا؟ کیونکہ وہ کتاب کا علم رکھنے والے تھے اور وہ جو ہے اس پر عمل کرنے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے کچھ لوگوں کو عروج تک لے جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو بالکل پستی تک لے جاتی ہے. جو اس کو چھوڑ دیں گے ان کا کچھ نہیں ہو سکتا، پستی ہی ملے گی. اور جو لوگ اس کو تھام لیں گے، اس کو پکڑ لیں گے، کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے، وہ آگے تک پہنچتے چلے جائیں گے. چاہے آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، اگر آپ نے کبھی پڑھی ہو اسلامک ہسٹری، آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس قدر اللہ، اور جتنے بھی بڑے بڑے سائنٹسٹ رہے ہیں، جب میں پڑھ رہی تھی تو واقعی مجھے حیرانی ہوتی تھی کہ اللہ کی کتاب، یعنی ان کے ماں باپ جو تھے سب سے پہلے، ہم تو کیا کرتے ہیں، آنکھ کھولی اور ہمیں تو اسکول کی فکر ہونے لگ جاتی ہے کہ کون سے اسکول میں بھیجیں گے، اور ابھی سے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں اور فارم بھرنے شروع کر دیتے ہیں اور
اور لیکن کبھی یہ نہیں فکر کرتے کہ ہم جو ہے ہمیں اللہ کی کتاب بھی پڑھانی ہے تو کہاں سے پڑھانی ہے، بہت اچھے سے اس کو علم مل جائے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم مل جائے، اس کے بارے میں نہیں فکر کرتے. لیکن پہلے جتنے بھی بڑے بڑے سائنٹسٹ رہے ہیں، مسلمان سائنٹسٹ، اور انہوں نے اتنی بڑی بڑی ریسرچ کر ڈالی، اور میں نے ان کی جب ہسٹری پڑھی تو واقعی میں حیران رہ گئی. ان کے والدین کا، ماں باپ کا پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ بچے کو حفظ کرا دیتے تھے. پہلا کام یعنی قرآن پڑھاتے تھے، سب سے پہلے حفظ کراتے تھے. اور پھر اس حفظ سے کیا ہوتا ہے، ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے. اور یہ ریسرچ بھی کری گئی ان بچوں کے اوپر کہ حافظ بچوں کا واقعی حفظ سے اتنا تیز دماغ ہو جاتا ہے، شارپ مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں، چیزوں کو یاد رکھنے کی عادت ہو جاتی ہے. قرآن میں جو حفظ کرتا ہے اس کو یاد رکھنا پڑتا ہے نا، تو یاد رکھنے کی عادت ہو جاتی ہے، اس لیے وہ شارپ مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں. اور جتنے بھی ایگزام ہوتے ہیں، میڈیکل ہو گئے، یہ آئی آئی ٹیز ہو گئے، یہ جتنے بھی ایگزامس ہوتے ہیں ان کو بہت جلدی بریک کر لیتے ہیں. اور پھر پہلے یہی کرتے تھے، اور پھر وہ لوگ بہت ترقی ان کو ملی. اگر آپ اسلامک ہسٹری پڑھ کے دیکھیے گا، بہت ترقی ملی، بہت اوپر تک وہ لوگ گئے. پھر یہ کہ اگر کوئی خالص نیت کے ساتھ اس کتاب کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، اس کو بلند مقام عطا کرتے ہیں، اور اس کی دنیا میں بھی آسانی ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی. اور پھر جو کوئی شخص اس کو دنیاوی مقصد کے لیے پڑھتا ہے یا پھر خراب نیت کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت میں دونوں میں پھر اس کو اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. ٹھیک، اب آیت نمبر 11 دیکھتے ہیں کہ وَقَمْ، اور کتنی ہی، کم مطلب کتنی ہی، قسمنا، توڑ کر رکھ دی ہم نے، توڑ دی ہم نے، قسمنا، قاف صاد میم، فعل ماضی. کتنی ہی توڑ دی ہم نے، من قریتن، بستیاں، قریہ بستیاں، قانت تھی وہ، ظالمتن ظالم، ظالمتن ظالم. یہ جو ہے فیمیل آیا ہے ظالمہ. جب فیمیل بنایا جاتا ہے تو ظالم سے ظالمہ گول تائے مربوطہ لگا دی جاتی ہے نا جب فیمیل بنایا جاتا ہے. تو یہ جو ہے بستیوں کی بات ہے، اس لیے ظالمہ آیا ہے، فیمیل کا لایا گیا ہے یہاں پر. ظالم تھی. ٹھیک ہے. وَأَنشَأْنَا، اور پیدا کیا ہم نے، انشأنا، اور ہم نے پیدا کیا یعنی نشو نما کرنا، پیدا کرنا، پیدا کرنے کے بعد ان کو پروڈیوس، بیسیکلی پروڈیوس کرنا کے معنوں میں یہ آتا ہے انشأنا. تو نون شین الف اس کے روٹ لیٹرز ہیں. انشأ، ینشئ، انشی. ٹھیک ہے، اور حمزۃ القطع آتا ہے اس کے اندر. اور ہم نے پیدا کی یا پروڈیوس کی، بعدہا اس کے بعد، قومن قوم، آفرین دوسری. کتنی ہی توڑ دی ہم نے، قسمہ یقسمو، کتنی ہی توڑ دی ہم نے بستیاں تھیں وہ ظالم. یعنی ہم پچھلی بستیوں کے انجام سے یہاں پر خبردار کیا جا رہا ہے کہ جو پچھلی بستیاں تھیں، جیسے جتنی بھی بستیاں گزری ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا. تو کیونکہ یہ یاد رکھے کہ ہم سورہ انبیاء پڑھ رہے ہیں اور اس میں انبیاء کا ذکر کثرت کے ساتھ ہے، یعنی سورت کے اندر جو کنٹینٹ ہے وہ انبیاء سے ریلیٹڈ ہے. اور یہاں بھی جو بات کی جا رہی ہے کہ جن بستیوں کے اندر وہ بھیجے گئے تھے یعنی انبیاء بھیجے گئے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کا ذکر کیا رہا. یعنی انہوں نے جو ہے بہت ترقی کی ان بستیوں نے، اور ان بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے خوب ڈیولپ بھی کیا. اور انہوں نے شرک کیا، ظلم کیا، ظالم تھی وہ، ظالم ہے نا، ظالم تھی وہ. اور پھر جب انہوں نے اپنے انبیاء کرام کی، اپنے نبیوں کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا، کولیپس کر دیا پورا جڑ سے. ان کا نام و نشان مٹا دیا. ان کی کوئی، جیسے پہلے آیا نا کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا تم ان بستیوں کی آہٹ سنتے ہو، تو کوئی آہٹ تک نہیں سنائی دیتی بستیوں. پھر آیت 12، فلما، تو جب، احسو، انہوں نے محسوس کیا، حاساسا محسوس کرنا، احسا یحسو احسس. تو یعنی اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، کسی بھی چیز کو محسوس کرنے کے. تو انہوں نے محسوس کیا، بأسنا، ہمارا عذاب، بأسا، بأسا عذاب، نا یہاں پر ضمیر ہے، اٹیچ ضمیر جو آتی ہے، ہمارا عذاب، اذا جب، ہم وہ، منہا ان سے، یرقدون بھاگنے لگے.
यरकुदून दूर भागना, रा काफ दाद, रकदा यरकुदू उरकुद, जब वो उससे दूर भागने लगे, भागते थे उससे। यानी जब उन बस्तियों ने जुल्म किया और उनके ऊपर अजाब आने लगा, जरा सा भी अजाब महसूस होता तो भागने लगते। अब जब कोई अजाब आता है, यानी जब कोई अजाब आता है और तो उससे कितना भी दूर भाग लिया जाए, इंसान भाग नहीं सकता। यानी इन आयत में अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि हमने बहुत सी बस्तियां जिनमें रहने वाले जालिम थे, यानी कुफ्र करते थे, तबाह कर डाली और उनके बाद फिर दूसरी कौम पैदा की। ठीक है, उनके साथ भी यही हुआ। यानी ये अल्लाह ताला का मामूल है कि जब भी कोई ऐसा करता है, जुल्म करता है, तो उसको हटाकर अल्लाह ताला उसकी जगह दूसरे लोगों को ले आते हैं और फिर अगर वो ऐसे काम करते हैं, फिर उन पर अजाब आता है और जब अजाब महसूस करते हैं तो उससे भागने की कोशिश करते हैं। ला तरकुजू, तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, ला तरकुदू, नहीं तुम भागो, रा काफ दौद, ये क्या है, फेले नहीं है, नेगेटिव वाला अमर, फेले नहीं। और इसकी पहचान क्या है, लाम अलिफ जबर ला, और इसके बाद जब फेले मुजारे का सेकंड पर्सन का सीगा आ जाए, ता आ गया ना, ता आ गया शुरू में, तो यानी ये डोंट के मायनों में आ रहा है कि मत करो। ला तरकुदू, नहीं तुम भागो, वरजिउ, और लौट आओ, रजा यरजिउ इरजिई, लौट आओ, फेले अम्र, इलामा तरफ उसके जो, उतरिफ तुम ऐश दिए गए तुम, उतरिफ तुम, ताराफा इसके रूट लेटर्स है, अतरफा युतरिफु अतरिफ। अब ये क्या है, मजहूल है। मैंने बताया था माजी के अगर शुरू में सिर्फ पेश देख लें, माजी के शुरू में कभी भी पेश नहीं होता, बस एक ही वजह से पेश होता है, जब वो मजहूल हो। तो इसका मतलब क्या है कि मजहूल है। और माजी की पहचान क्या है, आखिर में तुम आ गया, तुम माजी की पहचान है ना, आखिरी में किसी फेल तुम आ जाता है तो माजी होता है। तो इलामा उसकी तरफ जो, उतरिफ तुम ऐश दिए गए तुम, ऐश और इशरत का सामान, दुनिया में रहने का सामान, तमाम ऐश, उसके लिए ये लफ्ज आता है। और ऐश और इशरत में फराखी और वसत को कहा जाता है। ठीक है, फी ही उसमें, व मसाकिनिकुम, और अपने घरों में, मस्कन ठिकाने को कहते हैं, मसाकिन जमा है, प्लूरल है, और मसाकिन घरों में, कुम तुम्हारे, यानी अपने घरों में, लअल्लकुम ताकि तुम, शायद कि तुम, या ताकि तुम, तुसअलूना पूछे जाओ, सवाल किए जाओ। सआला यसअलू से तुसअलूना जो है ये क्या है, मजहूल है, मुजारे मजहूल, और इसकी पहचान क्या है, ता पर पेश, और आखिरी से पहले वाला है ना हमजा, उस पर जबर है, क्योंकि वाव नून को निकाल देंगे, वाव नून मुजारे की पहचान है। तो क्या बचा, ता सीन हमजा लाम, तो आखिर से पहले वाला जो है उस पर जबर, तो पेश और जबर का कॉम्बिनेशन मजहूल होता है, मुजारे मजहूल, ताकि तुम सवाल किए जाओ, शायद कि तुमसे सवाल किया जाए। तो यहाँ पर क्या कहा अल्लाह ताला ने कि जब भी उन पर कोई अजाब आता, यानी जब एक तो अल्लाह ताला उनको, तमाम बस्तियों को अल्लाह ताला ने क्या किया, खुशहाली दी, ऐश और इशरत का सामान दिया। ठीक है, जब भी, यानी पहले क्या बताया अल्लाह ताला, जब भी किसी बस्तियों पर अजाब आता और वो जुल्म करने लगती, हमारा अजाब आता, तो वो भागना शुरू करते ताकि अजाब से बच जाए। अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए उनसे कहा कि भागो मत, अपने सामान और ऐश और इशरत और मकान की तरफ वापस आओ, शायद तुमसे वो पूछे कि तुम बड़े माल, तुम्हारे पास तो बहुत माल दौलत है, बहुत ताकतवर हो, बहुत ताकतवर थे, फिर भी बुज़दिल होकर क्यों भागा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि वो जो है, जब जिसके पास जितना जिंदगी का सामान अल्लाह ताला देते, ऐश और इशरत का सामान देते, वो उतना ही ज्यादा घमंड करने लगता, उतना ही ज्यादा उसके अंदर ईगो आ जाती। तो जब जब अजाब आता है तो क्या कहा जाता है उनसे, क्यों भाग रहे हो, मत भागो, आओ अपने सामान की तरफ, इसी सामान की तरफ आओ जिसके पीछे भागते रहते थे दुनिया भर। अब देखो इसकी क्या हकीकत रह गई इस सामान की। और फिर हर चीज के बारे में क्या होगा, पूछा जाएगा, हर चीज के बारे में, जो भी अल्लाह ताला ने दे दिया, जो भी हमारे पास है, और हम इसका कैसे यूज कर रहे हैं, कहाँ यूज कर रहे हैं, किस चीज में यूज कर रहे हैं, सब का हिसाब किताब होगा। फिर आयत 14, कालू उन्होंने कहा, या वैलतना,
ہائے افسوس ہم پر. یہ محاورے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا, ویل, ویل سے بنا ہے. ویل کس کو کہتے ہیں؟ بربادی کو, افسوس کو, تباہی کو. یا ویلنا, نہ یہاں پر ضمیر آ گئی. ہائے افسوس ہم پر, ہائے تباہی ہم پر. انا, بے شک ہم, کننا, تھے ہم, ظالمین, ظالم, بے شک ہم ہی ظالم تھے. تو یعنی اب یہاں پر ان پر طنز کیا جا رہا ہے کہ آؤ, تم بڑے گھمنڈ کرتے تھے نا, بڑے اپنے مال دولت پہ اور طاقت پہ تمہیں بڑا گھمنڈ تھا, بڑا ناز تھا. اب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہے تو کیوں بھاگ رہے ہو, آ جاؤ واپس اسی میں آ جاؤ. تو انہوں نے جب اپنی آنکھوں سے عذاب کو آتا دیکھا تو چلائے اور کیا کرنے لگے, اپنے جرم کا یعنی اپنے گناہوں کا اقرار کرنا شروع کر دیا, ماننا شروع کر دیا, قبول کرنا شروع کر دیا کہ ہاں ہم ہی ظالم تھے اور ہم جو ہے اب توبہ کرتے ہیں اور ہمیں پچھتاوا ہے اور ہم جو ہے اب ایسا نہیں کریں گے. تو ان کو جو ہے سمجھ میں آ جاتا تھا جب بھی ان پر کوئی عذاب آتا تھا کہ خود اقرار کرنے لگتے تھے کہ ہائے افسوس ہم پر, بے شک ہم ہی ظالم تھے. ایسا ہی ہوتا ہے نا جب اینڈ ٹائم آتا ہے اور جب سب کچھ ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, ہاں ہم ہی جو ہے ظالم تھے, دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے اور دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے, دنیا کی تو حقیقت ہی نہیں ہے کچھ, اور ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے. تو دنیا کچھ بھی نہیں ہے, صرف ایک دن کی زندگی ہے, جیسا کہ سورہ کہف میں گزر چکا, صرف ایک دن کی زندگی ہے. اور اس ایک دن کی زندگی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, بھاگتے رہتے ہیں, بھاگتے رہتے ہیں, اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اس کو اگنور کر دیتے ہیں. تو آیت 15 میں وما زالت, تو ہمیشہ رہی, ہمیشہ رہی, وما زالت, لا یزالون آتا ہے نا, تو یہاں پر ماں کا بھی کیا ہے, نہیں میں آیا ہے, تو ما زالت. تو یہاں پر اس کا کیا کریں گے, ہمیشہ رہی, تو زا یا لا, زالا یزالو آتا ہے, زالا یزالو. تو جب یہ اکٹھا ہے ما زالت تو فما زالت, تو کیا کریں گے, تو ہمیشہ رہی, تلکا یہی, ہمیشہ رہی یہی, دعواہم ان کی پکار, دعوا دعا اسی سے بنا ہے نا, دعا کس کو کہتے ہیں, پکار کو. دعوا کیا ہے یہاں پر, پکار, ہم ان کی پکار, ان کی دعا, حتیٰ یہاں تک کہ جعلناہم, ہم نے بنا دیا ان کو, جعل یجعلو سے, جعلناہم, ہم نے بنا دیا ان کو, حصیدن, جڑ سے کٹی ہوئی. حصید یعنی حسید کہتے ہیں ایسی کھیتی جو کہ بالکل جڑ سے کاٹ کے رکھ دی گئی ہو, جڑ سے کٹی ہوئی. ہا صاد دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں, یعنی اس کے معنی کھیتی کو کاٹنے کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جڑ سے کٹی ہوئی, خامدین, بجھی ہوئی, خامدین, خا میم دال, خامد کہتے ہیں بجھی ہوئی, خمد سے, خمدہ یخمدو نون کے وزن پر آتے ہیں, یعنی آگ کے شعلوں کا رک جانا. اس کے جو لفظی معنی ہوتے ہیں جب نون کے وزن پر آگ کے شعلوں کا ساکن ہو جانا, رک جانا, یعنی. اور اسی سے اس کو کیا لیا گیا, محاورے کے طور پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے کہ جیسے کہ بجھی ہوئی, یعنی جیسے کہ کوئی چیز بجھ گئی ہو, جیسے کہ انگارہ بجھ گیا ہو, شعلہ بجھ گیا ہو, ہے نا. اب جیسے کہ کھیتی بجھ گئی ہو, بالکل بجھی ہوئی چیز کیسی ہوتی ہے, مرجھائی بھی, بجھی بھی, تو محاورے کی طرح اس کو استعمال کیا جاتا ہے, جڑ سے کٹی ہوئی کھیتی بجھی ہوئی. یعنی اب یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے یہی قانون رہا ہے کہ جب بھی کوئی بستی آتی ہے اور جب وہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت خوشحالی دیتے ہیں, اس کو ہر چیز اویلیبل کراتے ہیں, لیکن جب اللہ ہی یہ چیزیں دیتے ہیں تو وہ انسان اللہ کو ہی بھول جاتا ہے. آج بھی ایسا ہو رہا ہے نا, ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اچھی اچھی جابس بھی دلوا دیتے ہیں, گھر بھی دلوا دیتے ہیں, شادیاں بھی کرا دیتے ہیں, بچے بھی ہوتے ہیں, ہر چیز ہوتی ہے, شوہر بیوی اور پھر ماں باپ اور عیش و عشرت کے سامان, اور پھر اس میں ہی اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. مسلمانوں کے ساتھ بھی نمازیں دھیرے دھیرے نمازیں بھی قضا ہونے شروع ہو جاتی ہیں, تھوڑے کچھ سالوں بعد زکوٰۃ بھی بند ہو جاتی ہے, پھر حج بھی جو ہے موقع ملتا ہے تو کر لیتے ہیں, نہیں ملتا تو جاب سے تو چھٹی لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے, دھیرے دھیرے فرائض سے کٹنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہی ہوتا ہے جب دنیا میں پڑ جاتے ہیں, دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں, تو ہم اللہ تعالیٰ سامان دیتے ہیں, عیش والی زندگی دیتے ہیں, اور اسی عیش والی زندگی میں سب سے زیادہ میں نے یہی دیکھا ہے کہ جس کے پاس جتنا عیش والا سامان ہے نا, جتنے
اچھے اچھے بڑے بڑے گھر ہیں، اور اتنا ہی وہ جو ہے نمازوں سے غافل ہوتے ہیں، اتنا ہی وہ دور ہوتے ہیں. اور یہی قانون انسان کی، یہی فطرت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ہی وہ بھلا دیتے ہیں. اور پھر باہر جاب لگ جائے، آؤٹ آف کنٹری لگ جائے، تو پھر تو بس کیا کہنا. پھر تو ہمارا حلیہ بھی، ہمارا رہن سہن بھی بے پردگی والا ہو جاتا ہے. ہمیں وہی ویسا حلیہ اچھا لگتا ہے، ویسا دکھنا اچھا لگتا ہے، تو سب کچھ بھول جاتے ہیں ہم. تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ کہ یہی رہا ہے ہمیشہ سے. بستیاں آئی ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلا دیا، نبیوں کو جھٹلا دیا، پیغمبروں کو جھٹلا دیا، اور پھر ان کے اوپر عذاب آیا، اور ان کی یہی پکار رہی کہ ہم ہی ظالم تھے. اور پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جڑ سے کٹی ہوئی بجھی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا. جیسے کوڑے کا ڈھیر ہوتا ہے نا، ایسے ہی مرنے کے بعد ان کے جسموں کا ڈھیر تھا. ان کے اندر کوئی بھی اٹریکشن، کوئی بھی کچھ بھی باقی نہیں رہی. کوئی شان اور کوئی شوکت، کوئی دنیا کی لذت جسے وہ حاصل کرتے تھے وہ باقی نہ رہی، بلکہ سب کچھ ختم ہو گئی اور بجھ گئی. یہ لفظ نا جو ہیں بہت میننگ فل ہیں. جعلناہم حصیدا خامدین، ہم نے ان کو بجھے ہوئے ڈھیر کی طرح کر دیا. یعنی جیسے آگ جلانے کے بعد راکھ کا ایک ڈھیر ہو جاتا ہے نا، اسی طرح وہ ڈھیر بن کر رہ گئے، اور ان کے اندر زندگی کی کوئی حرارت، کوئی اٹریکشن، کچھ باقی نہیں رہا. ایسے ہی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ سب چھین لیتے ہیں نا، تو بجھی ہوئی کھیتی ہو جاتی ہے. وہ کوئی اٹریکشن پھر ان کے اندر نہیں ہوتا. اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر کریں، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھیں. خوشحالی میں بھی حضرت عثمان غنی کا ایگزامپل دیکھیں کہ اتنے غنی تھے کہ نام ہی غنی پڑ گیا. ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مال دیا، اتنا مال دیا، لوگوں کو دینے میں بھی اتنے غنی تھے کہ خوب بیواؤں کو بھی پالا، یتیموں کو بھی پالا، غلام آزاد کیے، خوب انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، خوب جنگوں میں مال دیا، بہت بہت دیا انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی زیادہ انہیں نوازا. اور پھر جن کے پاس نہیں تھا، انہوں نے محنت کری، ہاتھوں سے محنت کری، اور جیسے ہو سکا انہوں نے کیا اللہ کے خاطر. اور ہم دیکھ لیں ہمارا کہاں کیا حال ہے، اور ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں تو ایگزامپل ہمارے پاس بہت سارے ہیں. جو بھی ہم بننا چاہیں، جیسے بھی جس کو بھی رول ماڈل بنائیں، بہت سارے ایگزامپل ہیں. انہی کے ساتھ پھر ہم اٹھائے جائیں گے، کیونکہ ہم جو ہیں ویسٹرن کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ لائف ہمیں زیادہ اچھی لگ رہی ہے. اور صحابیات، ایک طرف ہماری صحابیات تھیں جن کے اندر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، پڑھی لکھی بھی اتنی تھیں. جیسے کہ میں نے صحابیات والی سیریز ابھی لینا شروع کری تھی، تو اس میں اتنے سارے صحابیات کے بارے میں بتایا تھا، اور ان میں سے ہر کسی کے پاس، یعنی وہ جو ہے ویسے بھی علم جانتی تھی، اپنی پروٹیکشن کو کرنا جانتی تھی، جنگ کرنا جانتی تھی، پڑھی لکھی بھی ہوتی تھی، بچوں کو بہت اچھے سے انہوں نے پالا، اللہ تعالیٰ کے لیے پالا، اللہ تعالیٰ کا بنایا، اور بہت آگے تک ان کو پہنچایا، ان کے درجات بلند ہوئے. اور آج دوسرے بھی ایگزامپل ہے ہمارے سامنے کہ ہم کیا بننا چاہتے ہیں. بہرحال آیت نمبر 16، وما، اور نہیں، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، خلق یخلق، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، سماء، آسمان کو، والارض، اور زمین کو، وما، اور جو بینہما، ان دونوں کے درمیان ہے، ان دونوں کے بیچ میں ہے، لاعبین، کھیلتے ہوئے، لعب، لاعبین، کھیلتے ہوئے. تو یعنی یہ جو یہاں پر جو بھی کچھ آسمان، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں جو ہم نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو، اور جو ان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے. یعنی یہ سب کچھ کھیل کود کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا. مطلب بنا وجہ، بنا کسی ریزن کے پیدا نہیں کیا کہ بس بیٹھے بیٹھے یا اللہ تعالیٰ کا دل کرا اور اللہ تعالیٰ نے کھیل تماشے کے لیے پیدا کیا ہو، ہے نا. کچھ لوگ، میں نے سنا بھی ہے، کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ بتاؤ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں ہمیں کیوں پیدا کیا، پتہ نہیں کیا ریزن تھا اللہ تعالیٰ کا، ایسی کھیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا. مسلمان بھی کچھ ایسے دیکھیں کہ اتنے بدگمان ہوتے ہیں کہ ایسی باتیں کرتے ہیں، یا دین کے معاملے میں جن کو قرآن کا صحیح علم نہیں ہوتا، یا اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکام دیے ہیں اس کا صحیح علم نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں کہ یہ کیا کنسیپٹ ہے، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتا، پتہ نہیں یہ کیا کنسیپٹ ہے، یہ کیسا عجیب سا کنسیپٹ ہے. میں تو مطلب اس ایسے بھی الفاظ سنے کہ میں بولنے میں بھی مجھے شرم آئے کہ اسلام کے کنسیپٹ کو بکواس بتاتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ علم ہی نہیں ہوتا. مطلب مسلمانوں کا یہ حال ہے تو باقیوں کا کیا حال ہوگا.
خود جو میں اپنے کانوں سے سن چکی ہوں. اور پھر پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹھے بیٹھے کیوں پیدا کر دیا, کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے کھیل تماشوں کے لیے پیدا نہیں کیا, جو آسمان میں اور زمین میں ہے ان کے درمیان جو بھی چیز ہے کہ کھیل تماشا اس لیے ہی بنایا بلکہ ہر چیز میں بڑی بڑی حکمتیں ہیں, بڑی بڑی مصلحت ہیں. ہر چیز اللہ کی قدرت اور اس کے وجود پر دلالت کرتی ہے. انسان کو چاہیے کہ انسان جو ہے غور و فکر کرے, ہر چیز پر غور و فکر کرے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, نہیں ہم نے پیدا کیا انسان اور جن کو مگر عبادت کے لیے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسی کرنی ہے, جیسے کہ رسول اللہ آئے ہیں اور رسول اللہ نے دکھایا ہے. لو اگر, اردنا چاہتے ہم, ارادہ یوں سے اردنا ہم چاہتے, فعل ماضی, ان کے نتخذا ہم بنا لیں, اتخذا یتخذو سے نتخذا ہم بنا لیں. یہ جو ہے نتخذو تھا فعل مضارع, زال پر زبر ان کی وجہ سے ہو گیا کہ ہم بنا لیں لہون کوئی کھیل, لتخذناہ ضرور ہم بنا لیتے اسے. لا یہ جو ہے لام الف زبر لا کو نہیں میں مت کاؤنٹ کریے گا, شد لگ رہا ہے اس کے اوپر, اس ذرا غور کریے گا, اس پہ شد لگ رہا ہے, یہ ضرور کے لیے آیا ہے. ایک تو لام ہے یہاں پر, اور پھر اتخذا یتخذو, تو لتخذناہ ضرور ہم بنا لیتے اسے, ضرور والا لام ہے, اور اس کے آگے الف ہے وہ اتخذا والا فعل ماضی, ہم بنا لیتے اسے من لدنا اپنے پاس سے, من مطلب سے, اور لدن نا ہمارے پاس سے, لدون کے دونا کہتے پاس کو, اپنے پاس سے. ان کننا اگر ہوتے ہم فاعلین کرنے والے, فعل یفعل فاعلین کرنے والے, یعنی اگر ہم چاہتے ہم بنا لیتے کوئی کھیل, تو ضرور ہم بنا لیتے اسے اپنے پاس سے, اور ہوتے ہم ایسا کرنے والے, اگر ہوتے ہم ایسا کرنے والے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو اتنی ساری چیزیں بنائی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے کھیل تماشا نہیں بنائی. اگر مجھے کھیل ہی کرنا ہوتا, مجھے تماشا ہی کرنا ہوتا, کھیل ہی کرنا ہوتا, تو میں ایسا ہی کرتا, پھر کھیل اور تماشا ہی بناتا. تو یعنی یہ سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ کھیل اور تماشا کرے, ہے نا. اگر کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایسے پہلے ہی کر لیتے. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان اتنی بڑی کائنات پیدا کری, اور اس کی حقیقت کیا ہے, دنیا جو ہے, دنیا بھی جو ہے ہم, کیونکہ مشرکین مکہ نے اس دنیا کو کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اس کی جگہ نہیں ہے بلکہ یہ عمل کی جگہ ہے. یہاں پر حق اور باطل, سچ اور جھوٹ کی جنگ ہوتی ہے. حق جو ہے, سچ جو ہے وہ ہمیشہ غالب ہوتا ہے, باطل کو ہمیشہ, جھوٹ کو ہمیشہ مٹا دیا جاتا ہے. تو یہاں پر کیا ہے کہ کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھیجا ہے. قرآن پر غور و فکر کریں, قرآن کو سمجھے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کیوں ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے, اور پھر اس کے بدلے جو ملے گا وہ کتنا بڑا ہے. جنت اگر اس کے بدلے ملے گی تو وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, وہ بہت بڑی ہے. پھر آیت 18, بلکہ نقذف ہم پھینکتے ہیں, قاف زال فا اس کے روٹ لیٹرز ہیں, قذفا یقذف اقذف, بلکہ ہم پھینکتے ہیں, بالحق حق کو, علی الباطل باطل پر, جھوٹ پر, فیدمغوہ تو, فا مطلب تو, یدمغو وہ سر توڑ دیتا ہے, ہو اس کا مطلب توڑ پھوڑ دیتا ہے اس کو, اس کا سر توڑنے کے لیے آتا ہے. یہ دال میم غین اس کے روٹ لیٹرز ہیں, دمغا یدمغو ادمغ اس کا فعل امر آتا ہے. تو یعنی کہ زور سے پھینک کر مارنا کہ اس کا سر ٹوٹ جائے, اس کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے. اور اصل معنی ہی اس کے یہی ہے کہ دماغ کو پھوڑ دینے کے, نستے نابود کرنے کے, اس کو کولیپس کرنے کے پوری طریقے سے. تو سر توڑ دیتا ہے اس کا. فَإِذَا پھر جب, ہاں مطلب تو, اذا جب ہوا وہ, زاہق زاہق زائل ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے, وینش ہو جاتا ہے نا. تو زاہق زاہق وہ چلا جاتا ہے. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے, ویل وَلَكُمُ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے, ویل ہلاکت ہے, ویل ہلاکت ہے, مما اس سے جو, من پلس ما اس سے جو, تصفون تم بیان کرتے ہو.
تصفون تم سب بیان کرتے ہو, ڈسکرائب کرتے ہو. وصفا واو صاد فا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. وصفا یصفو صف. تو یہاں پر ایک بہت اچھی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جھوٹ, کیونکہ وہ لوگ جھوٹ بولتے تھے, مشرکین مکہ جھوٹ بولتے تھے, اور کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ جو زندگی دی ہے یہ کھیل اور تماشے کے لیے دی ہے, یہاں پر خوب انجوائے کرو, خوب کھیلو تماشا, خوب کھیل تماشا کرو, جو کرنا ہے کرو, زندگی ایک ہی بار ملی ہے اس کو ویسٹ مت کرو. کچھ لوگوں کا یہی ہوتا ہے نا, کچھ لوگ جو پازیٹیو ہوتے ہیں نا وہ یہ سوچتے ہیں زندگی ایک بار ملی ہے, ایک لمحہ ویسٹ نہیں کرنا اس کا, ایک لمحہ جو ہے ہماری جو نام اعمال میں جو ہے وہ برباد نہیں جانا چاہیے, بیکار نہیں جانا چاہیے. اور کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں کہ زندگی ایک ہی بار ملی ہے, جو کرنا ہے کر لو ایک ہی بار میں, خوب جو جتنا بھی عیش کرنا ہے کرو, جو بھی دل کر رہا ہے کرو, پھر اس کے بعد نہیں ملے گی, یہ ہوتی ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ زندگی کھیل اور تماشا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے. تو وہ سب جھوٹ بولتے تھے, یہ جو ہے ان کی جھوٹی باتیں ہیں. اور پھر جو بھی جھوٹ بولے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بولے, کسی اور کے بارے میں جھوٹ بولے, یا نارملی بھی جھوٹ بولے, ہمارے پر الزام لگائے, تو یہ بہت یہاں پر بہت تسلی والی آیت ہوتی ہے یہ والی, کہ بہت دل کو تسلی دیتی ہے کہ ہم پھینکتے ہیں حق کو باطل پر, یعنی اللہ تعالیٰ سچ کو جھوٹ پر پھینکتے ہیں, اور پھر جھوٹ کیا ہو جاتا ہے, یعنی اس کا سر ٹوٹ جاتا ہے, یعنی حق جو ہے اس کا سر توڑ دیتا ہے, پھوڑ دیتا ہے اس کو. تو ہے نا, بہت مطلب الگ الفاظ یہاں پر یوز ہوئے ہیں, مطلب دیکھا جائے تو یعنی اتنی بری طرح جو ہے نا جھوٹ کا صفایا ہو جاتا ہے, اتنی بری طرح جھوٹ, مطلب جتنی آرام سے اور جتنے پیار سے وہ جھوٹ گھڑ لیتے ہیں نا, اتنی ہی بری طرح وہ چلا جاتا ہے, وہ جو ہے اس یعنی سچ اس کا سر توڑ دیتا ہے. اس لیے جھوٹ سے گھبرانا نہیں چاہیے. کوئی اگر جھوٹ بولے, ہمارے اوپر الزام لگائے, پریشان کرے, تو اس آیت کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جھوٹ کو رہنے نہیں دیتے, اللہ تعالیٰ جھوٹ کا سر پھوڑ دیتے ہیں حق کے ذریعے, ٹھیک ہے, اور پھر وہ زائل ہو جاتا ہے, چلا جاتا ہے, اور تمہارے لیے ہلاکت ہے اس میں جو تم بیان کرتے ہو, یعنی جو تم جھوٹ بیان کر رہے ہو, جو بھی باتیں کر رہے ہو, پھر اس میں کیا ہے, ہلاکت ہے, بربادی ہے, تباہی ہے ایسے لوگوں کی, کیونکہ سچ اور جھوٹ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے نا. مومن کے اندر جو ہے کبھی بھی جھوٹ نہیں ہو سکتا. اور پھر جھوٹ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جس کے اندر جھوٹ آ گیا نا, اس کے اندر ساری برائیاں آ گئی, کیونکہ جھوٹ جو ہے نا وہ ساری برائیوں کے راستے کھول دیتا ہے. جو انسان جھوٹ بولنا شروع کرتے, دھیرے 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 کر کے ساری برائیاں اس کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں. آیت 19 وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے, من جو فی السماوات آسمانوں میں ہے, سما کی جمع سماوات آسمانوں میں ہے, والارض اور زمین میں ہے, ومن اور جو عندہ اس کے پاس ہے, لا یستکبرون نہیں وہ تکبر کرتے, استکبرا یستکبرو لا یستکبرون نہیں وہ سب تکبر کرتے, ان عبادتی ہی اس کی عبادت سے, ان مطلب سے, عبادتی عبادت ہی اس کی عبادت سے, ولا اور نہ ہی یستحسرون وہ تھکتے ہیں, یستحسرون ٹائر نہیں ہوتے, تھکتے نہیں. تو ہا سین را اس کے روٹ لیٹرز ہیں, استحسرا یستحسرو استحسر فعل مضارع, اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے. مطلب کیا کہ تم جو ہے اس دنیا کو کھیل اور تماشا بتاتے ہو, اور اس میں جو ہے کھو گئے ہو, بالکل اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ گڑتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس جھوٹ کو ہٹا دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں, جڑ سے مٹا دیتے ہیں. اور کیا تم نے غور و فکر نہیں کرا آسمان اور زمین میں, کیا دیکھا نہیں آسمان اور زمین پر, غور و فکر نہیں کیا ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے نا, تو اس کے اندر شان ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, عظیم الشان قدرت والی, یعنی ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے. یعنی مشرکین مکہ سے یا مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ تم حق تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی بندگی کرتے ہو, جبکہ یہاں ہر چیز اللہ نے پیدا کر رکھی ہے, ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے. تعجب ہے تم پر کہ اس کی قدرت کو نہیں پہچانتے, اس کی معرفت حاصل نہیں کرتے, اور ایسی ایسی باتیں اس کے بارے میں بولتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی اس کی بارگاہ میں, یعنی اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو, کبھی اس کی بیٹیاں بنا دیتے ہو, کبھی بیٹے بنا دیتے ہو, جیسے آگے بھی آئے گا یہ. کیا تم جو ہے آسمان اور زمین پر
तुम गौर फिक्र नहीं करते, और कभी देखा है आसमान पे जो अल्लाह ताला के पास हैं, वो कभी भी तकब्बुर नहीं करते उसकी इबादत से, कभी भी उनमें घमंड नहीं आता, और ना ही वो थकते हैं, इबादत करके थकते नहीं। आजकल क्या है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा इबादत अगर हम कर लें तो क्या हो जाता है, बहुत थकान हो जाती है। या अगर थोड़ी सी देर समझ लें, चाहे थोड़ा सा 10 मिनट ऊपर हो जाए अगर क्लास के, तो क्या हाल होने लगता है, थोड़े लोग तो लीव करना शुरू कर देते हैं कि इतना थक गए उसकी इबादत से। और जबकि कुरान में गौर और फिक्र करना सबसे बड़ी इबादत है। अल्लाह की किताब का एक एक हर्फ, जैसे अलिफ लाम मीम में एक एक हर्फ अगर पढ़ते हैं, गौर और फिक्र करते हैं, सिर्फ पढ़ने में उसके एक हर्फ पे 10 नेकी मिलती है। जरा आप सोचिए, एक वर्ड पर अगर आप गौर और फिक्र कर रहे हैं और उसके रूट में जा रहे हैं अल्लाह ताला की किताब में, तो कितनी पसंद है अल्लाह ताला को ये मजलिस, कितनी बड़ी इबादत है ये, कि अल्लाह ताला को पसंद आते हैं वो बंदे जो अल्लाह ताला की किताब पढ़ते हैं और उसको समझते हैं, गौर और फिक्र करते हैं, आगे बढ़ाने की फिक्र में लग जाते हैं। सबसे बेस्ट काम है। और फिर अगर थोड़ा सा भी हमें देर हो जाए तो हम थकना शुरू हो जाते हैं, है ना। और जरा सी नमाजें लंबी हो जाए तो थकान शुरू हो जाती है, जरा सा क़याम लंबा हो जाए तो नमाज जो है वो, तो हम थकना शुरू हो जाते हैं, जरा सा कुरान का वक्त ज्यादा हो जाए तो हम थकना शुरू हो जाते हैं। लेकिन फरिश्ते, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, जो अल्लाह के पास है, फरिश्ते, वो कभी नहीं थकते, मुसलसल लगातार अल्लाह ताला की इबादत में है, लगातार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, क्या जो कुछ मैं सुन रहा हूँ तुम भी सुन रहे हो? उन्होंने कहा, हम तो कोई चीज नहीं सुन रहे। आपने फरमाया, बेशक मैं तो आसमान के चिरचिराने की आवाज सुन रहा हूँ। यानी ये उस वक्त होता है जैसे अगर कब होता है चिड़चिड़ाना, आपने देखा ना चारपाई होती है, अगर उस पर ज्यादा लोग बैठ जाते हैं तो वो चिड़चिड़ सी आवाज करनी शुरू कर देती है। तो आसमान पर जब ज्यादा बोझ होने लगता है, आसमान कितना बड़ा है और आसमान पे बोझ होने लगता है, तो वो चरचराहट का जो बोझ, वो बोझ से होता है। तो इस पर चरचराने का मतलब क्या है, कि फरिश्ते जो हैं वो जब सजदा कर रहे हों, क़याम कर रहे हों, तो उस वक्त सुभान अल्लाह। तो जब हर वक्त फरिश्ते हैं, और इतने फरिश्ते हैं, अनकाउंटेबल फरिश्ते हैं, इंसानों से तो कहीं ज्यादा हैं वो, तो फिर अल्लाह ताला को क्या जरूरत हमारी इबादत की? हम फिर भी घमंड करते हैं। अल्लाह ताला को जरूरत नहीं है हमारी इबादत की, हमें अल्लाह की जरूरत है। अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं, हमारी इबादत की जरूरत नहीं। हम अल्लाह के बगैर नहीं रह सकते, हमारा अल्लाह के बगैर कोई काम नहीं चल सकता, हमारी अपनी जरूरत है। इंसान की जिबिलत में है इबादत। अगर इंसान अल्लाह की इबादत नहीं करेगा ना, किसी और की करेगा, लेकिन उसके अंदर रख दी गई ये बात। तो जब इबादत से अल्लाह की इबादत करें, पूरे कंसंट्रेशन के साथ करें। यहाँ पर क्लास ले रहे हैं, अच्छे से लें, बहुत कंसंट्रेशन से, ठीक है। तो और जब नमाज पढ़ने खड़े हों तो ये सोचकर कि मैं अल्लाह के सामने खड़ी हूँ, बहुत बड़ी हस्ती है वो, बहुत बड़ी हस्ती, मैं उसके सामने नमाज पढ़ रही हूँ। फिर देखिए हमारी इबादत क्या होती है, कितना शौक होता है। और जो भी पढ़ रहे हैं एक एक लफ्ज, क्योंकि अब माशाल्लाह आपका 17वां पारा है, और अब आप तो जो भी पढ़ रहे होते हैं ना, आपको कम से कम 60 या 70% तो समझ में आ रहा होता है कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। तो जो भी पढ़ रहे होने होते हैं ना, उसके एक एक अल्फाज पे, एक एक वर्ड पे उसके गौर करा करें। आयत नंबर 20, युसब्बिहूना, वो तस्बीह करते हैं, सब्बहा युसब्बिहु सब्बीह, वो सब तस्बीह करते हैं। सीन बाहा, तस्बीह करना। तस्बीह असल मायने पता है क्या होते हैं तस्बीह के, सबाहा, इसके असल मायने होते हैं, यानी जो लग़वी मायने होते हैं, पानी या हवा में तेज रफ्तारी से गुजर जाना, सबाहा। और जब हम तस्बीह करते हैं ना, इंसान जब तस्बीह करता है तो तेज रफ्तारी के साथ चला चला जाता है, तो ये उसी के लिए ये लफ्ज। और फिर वो उस चीज में गर्दिश पाई जाती है, यानी उस चीज में वो चीज, उस चीज को दोबारा करना, तेज रफ्तारी से और दोबारा करना, वैसे करना, वापस करना, ये इसके अंदर पाया जाता है, तो इसलिए उसको तस्बीह तस्बीह कहा जाता है, ठीक है। वो सब तस्बीह करते हैं, अल-लैल, रात को, लैला रात को, वन नहारा, और दिन में, ला यफ्तुरून, नहीं वो दम लेते, सुकून लेते। फतरा, फतरा यफ्तुरु उफ्तुर। अच्छा, गढ़ना कब होता है, जब इफ्तरा में आता है, इफ्तरा यफ्तरी से, यफ्तरी। और यहाँ पर क्या है, फतरा यफ्तुरु, नहीं वो दम लेते, सुकून से नहीं बैठते, मुसलसल, यानी दिन रात उसकी तस्बीह करते रहते हैं, नॉन स्टॉप कंटिन्यूअस तस्बीह अल्लाह ताला की, फरिश्ते।
ہم زیادہ سے زیادہ کتنی دیر کر سکتے ہیں؟ ہم نے اگر ذکر شروع کیا تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، کچھ لوگ تو بھول ہی جاتے ہیں بیچ میں، اچھا میں کہاں تھی، کبھی کسی کی آنکھ لگ جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے نا. ہم کتنی دیر کر سکتے ہیں؟ اب تو اور فرشتے جو ہے مسلسل اللہ تعالیٰ کی جو ہے تسبیح میں ہیں، بالکل نان اسٹاپ. اور پھر تسبیح جو ہے نا، تسبیح کرنی بھی چاہیے اور تسبیح کرنا پسند بھی ہے. اور دیکھیں فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں اور پوری کائنات جو ہے وہ بھی تسبیح کرتی ہے. اس لیے ہمیں بھی اپنا ریکارڈ رکھنا چاہیے کہ کم سے کم میں اتنا تو کروں کہ ایک درود شریف کی تسبیح پڑھوں پورے دن میں، ایک استغفار کی پڑھوں، ایک آیت کریمہ کی پڑھوں لا الہ الا انت سبحانک کا، اور ایک یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کی پڑھ لوں، ایک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کی پڑھ لوں، یا ذی الجلال والاکرام، یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بہت ساری تسبیح ہیں. تو اپنا ریکارڈ سیٹ کریں کہ میں جو ہے کم سے کم اس میں سے اتنی تو کر لوں تسبیح، ہے نا. اور اگر ہم جو ہے بیٹھ کے نہیں کر سکتے تو کھانا پکانے کے ٹائم ایک تسبیح کر لیں، کچھ اور کرنے کے ٹائم ایک تسبیح کر لیں مسلسل، ہے نا. اس طرح ہم جو ہے اپنے ٹائم بھی سیٹ کر سکتے ہیں. یا میں کچن میں جا رہی ہوں تو یہ والی تسبیح، میں بیڈ روم میں جا رہی ہوں تو یہ والی تسبیح. شاید مجھے میرے ایک بیچ میں ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا تھا کہ نہیں مجھے یاد نہیں رہا کون سا بیچ تھا، تو اس میں کہ ہم نے جو ہے تسبیح کے لیے ٹائم سیٹ کر رکھے ہیں کہ اگر ڈرائنگ روم میں جانا ہے تو وہاں ایک تسبیح لگا دی کہ چلو بیٹھے بیٹھے جتنی بھی دیر پڑی جائے اس کو دیکھ کر، تو یہاں پر ایک الگ تسبیح ہوگی. بیڈ روم میں گئے تو وہاں ایک الگ تسبیح لگا دی، وہاں پر ہم یہ تسبیح پڑھتے ہیں. اور اگر کچن میں گئے تو ایک تسبیح لگا دی، ڈائننگ پر ہیں تو ایک تسبیح لگا دی. تو اس طرح ہماری تسبیح پوری ہو جاتی ہے اور پھر سب کو دیکھ دیکھ کر عادت ہو جاتی ہے. تو اچھا آئیڈیا تھا، تو اس لیے میں نے آپ کے ساتھ وہ شیئر کیا. پھر آیت نمبر 21، امتخذو، کیا انہوں نے بنا لیے، اتخذ یتخذو سے، امتخذو کیا انہوں نے بنا لیے، آلہتن معبود، من الارض زمین سے، ہم وہ ینشرون وہ زندہ کریں گے، ینشرون انشرا ینشرو سے کیا وہ زندہ کریں گے انہیں، دوبارہ زندہ کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود بنا لیے. کیا وہ سوچتے سمجھتے نہیں کیا وہ ان کو زندہ کر سکتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دے سکتے ہیں ان کے جھوٹے معبود، ان کے گھڑے ہوئے معبود. لو اگر کانا ہوتے فیہا ان دونوں میں، آلیہتن کچھ معبود، اللہ سوائے اللہ اللہ کے، لا فسادتا تو ضرور فساد ہو جاتا، یا ضرور دونوں بگڑ جاتے. لا فسادتا، فسدا یفسدو سے، فسادتا فعل ماضی، دونوں بگڑ جاتے یعنی آسمان اور زمین. فسبحان اللہ تو پاک ہے اللہ، ربی جو رب ہے، عرشی عرش کا، اما اس سے جو یصفون وہ سب بیان کرتے ہیں، وصفہ یصفون سے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود بنا لیے آسمان اور زمین میں، کہ کوئی اور معبود بھی ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ. اگر ایسا ہوتا تو زمین آسمان اور زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن پاک ہے اللہ تعالیٰ، عرش کا مالک ہے اور بہت بڑا مالک ہے، اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں بہت بڑی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. تو یہ جو ہے جھوٹ بیان، ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ ایک معبود کچھ کہتا دوسرا معبود کچھ کہتا تو پھر لڑائی جھگڑے ہو جاتے، تو پتہ چلا کہ زمین میں فساد مچنا شروع ہو گیا. آیت 23، لا یسألو نہیں پوچھا جاتا، سآلا یسألو سے، یسألو مجہول ہے، نہیں سوال کیا جاتا، اما اس کے بارے میں جو یفعلو وہ کرتا ہے، فعلا یفعلو، وہم اور وہ، یسألونا پوچھے جائیں گے، سوال کیے جائیں گے، یسألونا مضارع مجہول، یعنی اللہ تعالیٰ کچھ بھی کرے اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بارے میں جو فیصلہ کرتا ہے مخلوق اس سے پوچھ نہیں سکتی، کہہ نہیں سکتی اللہ تعالیٰ آپ نے کیوں کیا، آپ مجھے اس کا ریزن دو، بلکہ اللہ ہم سے سوال کریں گے ہر چیز کا جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے، کیونکہ ہم غلام ہیں، وہ آقا ہیں، اللہ تعالیٰ مالک ہے ہمارے. آیت 24، امتخذو یا انہوں نے بنا لیے، اتخذا یتخذو سے، امتخذو یا انہوں نے بنا لیے، من دونہ اس کے سوا، آلہتن کچھ معبود، الہ کی جمع ہے یہ آلہہ. قل کہہ دیجئے، ہاتو لے آؤ، ہاتو لے آؤ. اب یہاں پر ہا الف تا، لے آؤ
बुरहानकुम अपनी दलील, बुरहाना दलील को कहते हैं रेफरेंस प्रूफ, तुम्हारी दलील या अपनी दलील, हाजा जिक्र, हाजा ये जिक्र है, मन उनका जो माइया मेरे साथ है, व जिक्र और जिक्र है मन उसका जो कबली मुझसे पहले थे, कबली कबल मतलब पहले और या लग गया मुझसे पहले, बल के अक्सरुहुम उनके अक्सर, ला यालमूना नहीं वो जानते, अलीमा यालमून अल हक्का हक को, फहुम तो वो मुरिदून एराज करने वाले हैं, इग्नोर करने वाले हैं, आरदा युरिद, यानी अल्लाह ताला उनसे कह रहे हैं कि उन्होंने अल्लाह ताला के अलावा माबूद बना रखे हैं, अल्लाह ताला के साथ गढ़ रखा है नए नए माबूदों को, इतने सारे खुदा बना रखे हैं, कोई रेफरेंस है उनके पास, इस बात की कोई दलील है, लेकर आओ कोई दलील। बल्कि जो ये कुरान है ये जिक्र है उनका भी जो मेरे साथ है, और जिक्र है उनका भी जो मुझसे पहले थे, यानी कुरान यानी अल्लाह ताला अपनी मखलूक के बारे में, यानी अल्लाह ने जो पहले लोगों के लिए भी जिक्र भेजा था, यानी जितने भी पहले जैसे बाकी के अंबिया कराम आए, बहुत सारे अंबिया कराम आए, उनका भी जिक्र इसमें है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का भी, और उनसे पहले लोगों का भी। बल्कि उनमें से अक्सर जो है वो सच को नहीं जानते, अगर जानते भी हैं तो उसको इग्नोर कर लेते हैं, उससे मुंह फेर लेते हैं, कुरान को मानते थे कि हाँ ये मामूली किताब नहीं है, ये हो सकता है अल्लाह ताला की तरफ से है, शक हो जाता था उनके दिलों में, लेकिन फिर भी इग्नोर कर देते थे और उससे मुंह मोड़ लेते थे। वमा और नहीं, अरसलना हमने भेजा, मिन कबलिका आपसे पहले, मिर रसूलिन कोई रसूल, इल्ला मगर नूही हमने वही की, औहा यूही से, नूही हमने वही की, इलैही उसकी तरफ, अन्नहु बेशक वो, ला इलाहा नहीं कोई माबूद, इल्ला मगर अना मेरे मैं, फाबुदूनी फा मतलब तो, उबुद अबदा या अबुदू से उबुद इबादत करो, नी मेरी तो इबादत करो मेरी, यानी अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि हमने आपसे पहले कोई ऐसा रसूल नहीं भेजा जिसमें वही नाजिल न की हो, बल्कि जो भी रसूल आए उन पर हमने वही नाजिल की, और ये भी वही नाजिल की कि नहीं कोई माबूद सिवाय मेरे, तो मेरी इबादत करो, यानी सिर्फ और सिर्फ मैं ही एक माबूद हूँ, मैं ही अल्लाह हूँ, मैं ही खुदा हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत करो। ये अल्लाह ताला ने हर पैगंबर को वही नाजिल की कि मेरे साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हर किसी को ये वही आई। आयत नंबर 26, वकालू और उन्होंने कहा, काला यकूलू से कालू उन सब ने कहा, इत्तखज़ा बना ली, इत्तखज़ा यत्तखिज़ू से, अर्रहमानु रहमान ने, वलदन औलाद, सुब्हानहू वो पाक है, बल्कि इबादुन वो बंदे हैं, अब्द की जमा इबाद, मुकरमून जो इज्जत दिए गए हैं, अकरमा युकरिमू से, मुकरमून वो इज्जत दिए गए हैं, मफूल है ये, बल्कि उन सब ने क्या कहा कि अल्लाह ताला ने औलाद बना दी, कि जैसे फरिश्तों, मुशरिकीन मक्का ने क्या कहा कि फरिश्ते जो हैं अल्लाह ताला की बेटियां हैं, यहूदियों ने क्या कहा उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं, ईसाइयों ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं, हर किसी ने अपने मन गढ़क अपनी अपनी तरफ से बातें बना ली, बल्कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, अल्लाह ताला तो इन सब चीजों से पाक हैं, ऊपर हैं, ये सब तो अल्लाह ताला के बंदे हैं, इज्जत दिए हुए बंदे, फरिश्ते हैं वो अल्लाह ताला के बंदे हैं, अल्लाह ताला की मखलूक हैं, ईसा अलैहिस्सलाम हो गए, उज़ैर अलैहिस्सलाम हो गए, सबको अल्लाह ताला ने इज्जत दिए हुए नबी थे, वो अंबिया कराम थे, और वो अल्लाह के बंदे हैं, ना कि अल्लाह ताला की औलाद। ला यस्बिकूनहु नहीं वो आगे बढ़ सकते उससे, सबका यस्बिकू से, यस्बिकूना फेले मुजारे, नहीं वो आगे बढ़ सकते हु उसके, बिकौलिन बात में, वहुम और वो भी अमरी ही उसके हुक्म पर, यामलून वो सब अमल करते हैं, अमीला यामलू से वो सब अमल करते हैं, मतलब अल्लाह ताला से कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, उसकी बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता, बल्कि क्या है, हर कोई अल्लाह ताला के ताबेदार है, हर कोई अल्लाह ताला की बात मानता है, कोई मखलूक, कोई ऐसी चीज नहीं, नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग जो कि अल्लाह की बात ना मानती हो, हर कोई अल्लाह ताला की बात मानता है। आयत 28, यालमु वो जानता है, माँ जो, बैना अयदीहिम उनके आगे है, वमा और जो, खल्फहुम उनके पीछे है, वला
اور نہیں یشفعون وہ شفاعت کریں گے. یشفعون فعل مضارع شفیع یشفعو سفارش کرنا. شفاع فعل ماضی آتا ہے شفاع یشفعو نہیں وہ سفارش کریں گے الا مگر لمن جس کے لیے ارتدا وہ راضی ہو جائے. را ضاد یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. ارتدا ارتدا فعل ماضی یرتدی فعل مضارع یہ فعل ماضی ہے جس کے لیے وہ راضی ہو جائے. وہم اور وہ من خشیتی ہی اس کی خشیت سے اس کے خوف سے اس کی خشوع اس کی خشیت سے مشفقون ڈرنے والے ہیں. مشفقون شفقت ڈرنا. شین فا قاف اشفقا یشفقو اشفق یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کرنا جھک جانا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت عزت محسوس کرنا ہے نا کرنا اس کی عزت کرنا یہ اس میں آ جاتا ہے. تو وہ جانتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں جو انسان کا پاسٹ پریزنٹ فیوچر یا جو پہلے گزر چکا جتنی قومیں اور جو آنے والی ہیں سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پاس جب سب جائیں گے تو کوئی بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا مگر جس کو اللہ تعالیٰ پرمیشن دے دے. صرف وہی اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کر سکتا ہے اور سب اللہ تعالیٰ کی خشیت سے ڈرنے والے ہیں. قیامت کا منظر جو ہوگا وہ بھی الگ ہوگا. ہر کوئی ڈر میں ہوگا ہر کوئی خوف میں ہوگا. انبیاء کرام تک ڈر رہے ہوں گے. کوئی نہیں ہوگا جو اللہ کی خشیت سے نہ ڈر رہا ہو. ومن اور جو کوئی یقل کہے قالا یقول قل سے یقل یہ جو ہے لام پہ جزم ہے من کی وجہ سے. منہم ان میں سے انی بے شک میں الہن معبود ہوں الہ ہوں من دونی ہی اس کے سوا فذالکا تو یہی یا تو اسی میں تو یہی نجزی ہی ہم بدلا دیں گے اسے. نجزی جزا یجزی سے فعل مضارع ہم بدلا دیں گے اسے جہنما جہنم کا. کذالکا اسی طرح نجزی ہم بدلا دیتے ہیں جزا یجزی ظالمین ظالموں کو. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ گڑھ لے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود بنا لے یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی بات کی سزا دیں گے اور اتنی بڑی سزا ہوگی کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور ایسے لوگ ظالم ہوتے ہیں اور ظالموں کو ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے. ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود نہ گڑنا اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا. تو کام کیا ہے کرنے کے کہ تسبیح پر غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تسبیح کرنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا. جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں. جو بھی اللہ تعالیٰ نے عیش و عشرت کے سامان دے رکھے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں خرچ کرنا اور اس کو لے کر گھمنڈ نہیں کرنا تکبر نہیں کرنا. یہ آج کے عمل ہیں جس پر ہمیں غور و فکر کرنا ہے.